अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है सूरत कहफ़। इसकी फ़ज़ीलत और अहमियत के बारे में आज हम जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरत कहफ़ ये सूरत मक्का में नाज़िल हुई। मुफ़स्सिरीन के मुताबिक नबूवत के 8-9 साल बाद 800 के ये सूरत नाज़िल हुई। वहाँ के मुशरिकीन ने आकर आप वसल्लम से 3 सवालात पूछे। असहाबे कहफ़ कौन थे? इन नौजवानों के बारे में सवाल करो जो कदीम दौर में अपने घरों से निकल गई। ये बहुत पुराना किस्सा है जो तो आम लोग नहीं जानते थे, तो उनको असहाबे कहफ़ कहते हैं। दूसरा, ज़ुल्क़रनैन कौन था? और तीसरा, रूह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका सवाल सुना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसका जवाब मैं कल दूंगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ इंशाल्लाह नहीं कहा, इसलिए सूरत का नज़ूल थोड़ा डिले हो गया। वो 15 इंशाल्लाह कहना भूल गए। 15 दिन तक कोई वही नाज़िल ना हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन को बातें बनाने का मौका मिला। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में वही आई, 2 सवालों के जवाब तफसील से आए और रूह के बारे में बहुत थोड़ा बताया, और साथ इस बात की ताकीद की कि जब बात करो तो इंशाल्लाह ज़रूर कहो, कि इंशाल्लाह ताला ज़रूर कहना चाहिए ताकि अल्लाह ताला वो काम में बरकत और खैर और बरकत डाल दे। ये सूरत कहफ़ की फ़जीलत और अहमियत के बारे में जानते हैं। एक रवायत है कि हदीस के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कहफ़ सूरत की आखिरी या पहली 10 आयात हिफ़्ज़ कर ले वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। जो जुमे के दिन इस सूरत को पढ़ेगा वो दूसरे जुमे तक इसका दिल नूर से भर जाएगा और दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। हज़रत अबू सईद बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरत पढ़ी लेकिन घर से निकल गया, उसके घर से लेकर वहाँ तक रास्ते तक नूर ही नूर होगा। जो गौर व फिक्र करेगा इसके लिए बहुत अजर है। दूसरी रवायत के मुताबिक है, जिसने जुमे के दिन सूरत कहफ़ पढ़ी 8 दिन तक के फितने से महफूज रहेगा और शैतान उसके पास नहीं आएगा। जो रात को ये सूरत पढ़ेगा अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, सुकून क़ल्ब मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, फरिश्ते का नज़ूल होगा। जो इसकी इब्तिदाई 10 आयात को याद करेगा फिर फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। इसको नमाज में भी पढ़ना चाहिए ताकि ये भूले ना। चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। कुरान की इब्तिदा और सूरत कहफ़ की इब्तिदा भी अल्हम्दुलिल्लाह से हुई। 3 सूरतों की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना बेहतरीन दुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह वाली आयत को इज़्ज़त वाली आयत कहा है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे निकला कि हम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में था। हम एक शिकस्ता हाल इंसान के पास से गुजरे। पूछा उसने कहा, बीमार और तंग दस्ती है। आप सबने कहा कि मैं तुमको ऐसे कलमात सिखाता हूँ जिससे ये बीमारी तंग दस्ती चली जाएगी। इसने कहा, मुझे बताए। सूरत बनी इसराइल की आखिरी आयत इसको सिखाई गई। मेरा भरोसा और साथ का मेरा भरोसा इस ज़ात पर जो जिंदा है, जिसे कभी मौत नहीं आएगी। कुरान पाक की सिफत है, ये ऐब और टेढ़ से पाक है, और जिसमें ये किताब आई है वो भी टेढ़ से पाक है। जो इस किताब को पढ़ता है इसके रास्ते की भी रहनुमाई ज़रूर होती है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल करें जिनकी अल्लाह ताला रहनुमाई करते हैं। क़य्यिमल लियुनज़िरा बअसन शदीदम मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये खुद इस्तकामत वाली किताब है, बंदों के तमाम मसलों की हिफाजत करने वाली है। ये किताब खुद कायम है और दूसरों को कायम रखने वाली है, खुद भी कामिल है और दूसरों को भी कामिल रखती है और हिफाजत करती है। दूसरी किताबों में जो इनहराफ थे, इस किताब ने वो सारे इन अहकामात दुरुस्त और सीधे वाज़ेह कर दिए। किताब भेजने का मकसद क्या था? अल्लाह ताला के बंदों को सीधा रास्ता दिखाया जाए, इख्तिलाफात ख़त्म हो, हदायत पर कायम हो। खुशखबरी है उनके लिए जो सिर्फ ईमान का दावा नहीं करते बल्कि अमल भी करते हैं। ना मानने वालों के लिए ये बासन शदीदा है, सख्त अज़ाब की इसके लिए वईद है, और मानने वालों के लिए बशीरुल मुमिनीन है, खुशखबरी है उनके लिए। अल्लाह ताला हमें खुशखबरी वाले लोगों में शामिल फरमाए। माकिसीन फ़ीही अबदा, सारी इंसानियत को ख़बरदार करती है, ख़ुसूसी तौर पर शिरक करने वालों को, ईसाई, मुशरिकीन मक्का, यहूद, इसके अलावा जो भी इस नज़रिए के हामिल हो जो अल्लाह ताला के
हुक्म की नाफरमानी करते हों। वयुनज़िरल्लज़ीना, और डराए अल्लज़ीना उन लोगों को, कालू जिन्होंने कहा, जिन्होंने बना लिया अल्लाह ताला का बेटा। अल्लाह ताला के गज़ब की भड़काने के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इसका बेटा बना लिया, इसके साथ किसी को शरीक कर दिया। इनके पास कोई वाज़ह दलील नहीं थी, सिर्फ बाप दादा के दीन को आगे लेकर चल रहे थे और अपनी कोई इन्फॉर्मेशन कोई नहीं थी, बस जो भेड़ चाल चल रही थी बस उधर ही ये लोग चले जा रहे थे। मालम बिही मिन इल्मि वला लि आबाइहिम कबुरत कालिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, ये सवाए अल्लाह पे झूठ बांधने के और कुछ नहीं कर रहे थे। फला अल्लाह का बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफ़ा, बस शायद कि आप यहाँ हलाक करने वाले हैं अपनी जान को इनके पीछे, इनके आसार पर, ना वो ईमान लाएंगे इस कलाम के साथ। अफसोस है कि आप को इस आयत में कहा जा रहा है कि इनके पीछे ना अपनी जान को खपाएं, कि वो लोग ईमान लाने वाले ही नहीं है। इस बात के लिए इस बात के लिए बहुत हरीस थे कि लोग ईमान ले आए। वो लोग थे कि मानते ही नहीं थे। आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को गम में इतना हलाक ना करें। हाँ, कौन लोग हैं? आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम क्या था कि लोग अल्लाह की बात मान लें? वो क्यों नहीं मान ला रहे? जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द हो ही अपना हाल इनके लिए ऐसा करता है। तबलीग और इस्लाह का काम माशरे की गलत कारियों पर रिएक्शन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसलिए थी कि लोग आखिरत को देख रहे हैं, वो आप आखिरत को देख रहे थे, लोग वो चीज़ अभी वो समझ ही नहीं रही थी कि हमने क्या करना है। और आप सब का काम भी बस यही था कि वो लोग किसी न तरह ईमान लें। और हमारे काम क्या होते हैं? बच्चों की तालीम का, शादी का गम, लोगों की बेरुखी का गम, माल जाने का गम, दुनिया के छोटे छोटे नुकसानात पर गम। आखिरत को याद करके हम शायद कभी रोए हैं? हमारे ऊपर दुनिया ही दुनिया छाई हुई है। जिसके दिल में किसी चीज़ का गम होता है ना, उसकी ज़िंदगी को बाकी गम पीछे रह जाते हैं। दुनिया गम इसी वक्त जाते हैं जब वो कुरान से दिल लगाए, दिन रात सिर्फ आखिरत को याद करें। हमारे लिए खुशी गमी के मौके कौन से हैं? हमारे एहसास क्या हैं? अपने आप से सवाल करें, क्या होने चाहिए और क्या हैं? गलत कामों आप सल्लम को अपने आप को ईमान के लिए उन्होंने मुख्तिस किया था, और हम क्या करते हैं? गलत काम करने पर हमारा रवैया कैसा होता है? अफसोस होता है, चुप रहते हैं, नफ़रत होती है, खुशी होती है, गुस्सा होता है, खैर ख्वाही होती है। लोगों के लिए क्या है? क्या हमारे दिल में दूसरों के गलत काम करने पे कोई दर्द होता है, तकलीफ़ होती है? हम लोग कितने बेहिस हो चुके हैं। उसके बदले में हज़ूर सल्लम जो हमारे लिए कितना वो तड़प गए, और हम अपने क्या आसार छोड़ गए हैं, वो उनके आसार क्या है? हमें अच्छे जो इनके माल के आसार माशरे पर मरतब हो रहे हैं, उनके अभी तक हो रहे हैं, और हमारे आसार क्या है? हम क्या छोड़ जाएंगे? इसलिए हमें अपने लोग की फ़िक्र करनी चाहिए। इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। इस आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, हमने दुनिया में रौनकें, खूबसूरती, नबातात, हैवानात, नेमतें इसलिए दी कि इनका दुरुस्त इस्तेमाल कौन करता है? कौन इनका इस्तेमाल करके अच्छे काम करता है? ज़मीन की निशानियाँ बता दी, दिन रात का आना, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। क्या हम इस पर गौर व फिक्र करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं। अल्लाह ताला हमें हदायत दे। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ि व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, यह तुमने समझा कि बेशक कहफ़ वाले और कुतबा वाले थे हमारी निशानियों में से बहुत अजीब। इस आयत में कहते हैं, तुम क्या ख्याल करते? साबे काफ और रकीम बहुत अजीब निशानियां हैं। ये दो लोग कंसीडर हो रहे हैं। बाज़ लोग कहते हैं ये दो कुतबे वाले और काफ वाले एक थे, कोई कहता है ये चेंज थे। सवाल पैदा होता है कि साबे काफ और रकीम अलग अलग हैं, तो ये एक उल्मा का इस बारे में इख्तलाफ है। बाज़ के ख्याल में एक मामले से ताल्लुक़ रखते हैं, बाज़ के ख्याल में दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें अलकाहफ का जिक्र हुआ है। अलकाहफ का मतलब है वो गार जो पहाड़ में होता है, और रकीम रकम है से लिखना भी कहते हैं, रकम से निकला है वो कुतबा जिस पर साबे काफ के नाम लिखे थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास इस वादी के मुताबिक इस वादी का नाम है जिसमें साबे काफ का गार था। बाज़ के ख्याल में साबे काफ के कुत्ते का नाम था। बाज़ के ख्याल में वो तख्ती जिस पर अक़वाल लिखकर गार के बाहर लगाया गया था। इससे मालूम होता है दोनों एक मामले से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर ये कहा जाए साबे रकीम मुख्तलिफ थे तो वो कौन थे? तबरानी की हदीस में 3 लोग थे, रोज़ी कमाने की घर से निकले, रास्ते में बारिश की वजह से गार में पनाह ली और एक पत्थर ने गार को बंद कर दिया। तीनों ने अपने अपने नेक अमाल का वास्ता दिया और पत्थर गार के आगे से हट गया और वो वहाँ से निकल गए।
نعمان شبیر کے مطابق 3 لوگ جو غار کے اندر بند ہو گئے تھے، یہ ان کا قصہ ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب پناہ لی چند نوجوانوں نے غار کی طرف، تو کہنے لگے اے ہمارے رب، دے ہم کو اپنے پاس سے رحمت اور ہمارے لیے رہنمائی کر، ہمارے معاملے میں ہماری رہنمائی کر۔ چند نوجوان کون تھے؟ یہ ٹھکانہ کیوں پکڑا؟ یہ واقعہ بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں پیش آیا۔ یہ بادشاہ سرکش تھا، مشکلانہ زندگی کو اپنایا ہوا تھا، جو اس سے منہ پھیرتا تھا اس کو پکڑتا۔ چند نوجوانوں نے توحید کی بات کو برسر عام پیش کیا۔ بادشاہ نے ان کو مہلت دی، اگر تم باز آئے تو تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، تم نہ باز آئے نا تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ لوگ توحید پر بھی قائم تھے اور ہلاک ہونے سے بھی ڈرتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور دعا کی، یا اللہ ہماری اس مشکل میں درست رہنمائی کر، جس پر اللہ کی رحمت ہو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں مشکل وقت کی بھی دعا سکھائی گئی ہے، وہ کون سی ہے؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ تو ضرب لگا دی ہم نے ان کے کانوں پر غار میں کئی سال، کئی ایک تعداد میں۔ اس آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف آنکھوں کو بند کرنے سے نیند نہیں آتی، بلکہ جب تک کانوں کی سماعت کا سلسلہ منقطع نہ ہو انسان ریلیکسیشن کا عمل نہیں ہوتا کہ وہ صحیح سے نہیں سو سکتا، اس لیے ان کے کانوں کو بھی سکون دیا اور آواز کا سلسلہ منقطع کر کے ان کو سلا دیا۔ ان نوجوانوں کو کئی ایک سال چین کی نیند سلا دیا تاکہ باہر کی کوئی آواز ان کو تنگ ہی نہ کر سکے۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا۔ پھر اٹھایا ہم نے ان کو، ہم جان لیں کون سا 2 گروہوں میں سے زیادہ گننے والا ہے، جو کتنی دیر وہ ٹھہرے۔ 2 گروہ تھے، ان کے اندر ہی کے لوگ تھے جن کے اندر وقت کے بارے میں اختلاف پایا گیا، دوسری رائے کہ یہ بعد میں اختلاف کرنے والے لوگ تھے۔ نوجوانوں کی تعداد میں بھی انہوں نے آپس میں اختلاف کر دیا کہ 9 تھے، کوئی کہتا تھا 8 تھے، 9واں ان کا کتا تھا۔ یہ مختلف جگہوں سے اکٹھے ہوئے تھے، وہاں سے پکڑے گئے، لیکن پھر بھی اپنے موقف پر جمے رہے کہ توحید پر جمے رہے۔ ہمیں بہترین عمل کون سا ہے کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے ہم استعمال کر لیں، صحت کو بیماری سے پہلے، مالدار غربت سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ اگر کسی قوم کے جوان لوگ سیدھا راستہ اختیار کر لیں تو وہ قوم ترقی کے منازل تیزی سے طے کر سکتی ہے۔ 7 لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ کون سے وہ 7 لوگ ہیں؟ انصاف کرنے والا بادشاہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزرے، تنہائی میں روئے، سجدہ کو آباد کرے، اللہ کی خاطر محبت کرے، گناہ کی دعوت دے، وہ کہے اللہ سے میں ڈرتا ہوں، پوشیدہ صدقہ کرنے والا، اپنی تنہائی کی حفاظت کرنے والا۔ یہ نوجوان آپس میں پہلے ایک دوسرے کو جانتے نہ تھے، بلکہ وہ معاشرے میں شعور رکھنے والے چند نوجوان تھے۔ جب بادشاہ نے ایک خبردار کیا تو اس کے لیے وہ سب اکٹھے ایک جگہ پر ہو گئے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ بس اللہ تعالیٰ ہم آپ پر ان کی خبر کہہ رہے کہ حق کے ساتھ دی، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے اپنے رب کے ساتھ، اور دی ہم نے ان کو ہدایت۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اور باندھ دیا ہم نے ان کے دلوں کو جس پر وہ کھڑے تھے، پھر کہنے لگے رب ہمارا آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے سوا، الہ ہمارا وہی ہے۔ البتہ تحقیق ہم نے تب کی جب وہ حق کی بات حق سے نہیں پھریں گے۔ جب یہ بادشاہ کے سامنے پیش ہونے لگے، اپنے رب کی عبادت کرے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ آسمان و زمین کا اکیلا مالک ہے، اگر ہم تیری بات نہیں مانیں گے تو ہم حق سے دور ہو جائیں گے۔ وہ بادشاہ کہنے لگے اگر ہم بادشاہ کی بات مانیں گے تو ہم حق سے دور ہو جائیں گے۔ سب سے زیادہ دین کی پرکھ تب ہوتی ہے کہ ہم ظالم بادشاہ کے سامنے وہ کھڑے تھے، وہ اپنے ہی توحید میں
بہت پکے تھے۔ افضل جہاد یہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ توحید کہنا، حق بات کہنا، غیر اللہ کے سارے انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ان نوجوانوں کی سچائی کی وجہ سے اللہ نے ان کو طاقت، صلاحیت دی کہ ہم ان میں یہ قوت دی ان کو کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ ان کا فوکس صرف آخرت تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ پیغمبروں کی صفت ہے اپنے ارادہ و نیت میں پکے تھے۔ باشعور انسان دلیل سے مان لاتے، بے شعور سنی سنائی کو بات مان لیتے۔ دین کی بنیاد دوسروں کی عقیدت محبت نہیں ہے۔ ان نوجوانوں کے باشعور ہونے کی دلیل یہ کہ وہ غور و فکر کرتے تھے کہ یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ مثلاً باپ دادا کے دین کو اتنا اہمیت نہیں دی بجائے اس کے کہ انہوں نے غور و فکر کیا اور حق کو تلاش کیا۔ یہی ان کی کامیابی کی ضمانت تھی۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور چھوڑ دیا ہم نے ان کو ان کی بات پر، وہ عبادت کر رہے تھے بے شک سوائے اللہ کے، پاس پناہ لو غار کی طرف، ہلایا ہم نے ان کو تمہارے رب کی طرف اپنی رحمت سے، اور مہیا کیا ان کے لیے سامان، امرکم تمہارے معاملے میں سے سہولت کا سامان ان کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہر سہولت دی کہ وہ نکل جائے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنے۔ ان قوم کا عقیدہ کیا تھا؟ لوگوں کو ان کے معبودوں کو چھوڑو، اب اس جگہ کو بھی چھوڑ دو، ایک غار کی طرف پناہ لو، اس میں اللہ تمہارے لیے برکت دے گا۔ ان کو حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ ادھر سے نکل جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ فطرت کا بھی یہی اصول ہے کہ گیو اینڈ ٹیک، جو کچھ دو اور لو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ تم اللہ کے راستے میں کام کرو گے تو اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا۔ وہ شخص جو دنیاوی چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے، اسے نہیں یہ بات سمجھ آتی، یہ بات اس کو سمجھ آئے گی جو اللہ کی قدرت کا یقین رکھتا ہے کہ میں جو نیکی کروں گا اس کا اجر ضرور ملے گا۔ ایمان والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب حالات تنگ ہو جائے تو اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر اللہ کے دین کو پھیلائے۔ اس وجہ سے وہ لوگ وہاں سے نکل گئے، ان کا جینا وہاں مشکل کر دیا تھا، وہ توحید پر قائم نہیں رہ سکتے تھے۔ انسان جب بندوں سے بے نیاز ہو کر اللہ سے دل لگائے، اس کو ایک غار میں بھی خدا مل جاتا ہے۔ ان کے ظاہری معاملات اور سوچ اور باطنی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ جب دل میں خوشی ہوتی ہے تو پتھروں پہ بھی نیند آ جاتی ہے۔ نوجوان کس چیز کے امیدوار تھے؟ اللہ کی رحمت کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سبب رحمت، سہولت کا سامان بھی مہیا غار میں کر دیا۔ اللہ نے کوئی خاص نظام کیا کہ وہ سورج کی کرنوں سے بھی محفوظ رہے۔ اللہ کی نشانی کون سی ہے؟ جب وہ نوجوان سوئے تھے، سورج کے طلوع و غروب کی شعاؤں سے محفوظ رہے۔ دو پہاڑوں کے درمیان وہ تھے کہ نہ ان کو سورج ادھر سے کر رہا تھا تنگ، نہ ادھر سے، وہ کروٹ بھی لے رہے تھے کہ آنے جانے والے پر روب ڈلے، کوئی ان کو لوٹ نہ سکے۔ غار کا رخ شمال کی طرف تھا، اس لیے سورج اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کا خاص انتظام تھا، سورج ان سے بچ کر نکلا۔ ابن عباس کہتے ہیں اس لیے کہ ان کے جسموں کو کوئی نہ کھائے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو الٹا پلٹا بھی رہے تھے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اس آیت میں اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک مدت کے بعد بھی اٹھایا۔ آگے چل کے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بار بار ان کو کروٹ دلوانے کی بھی وجہ تھی کہ لوگ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ایسا کیوں کیا؟ تاکہ کوئی راہگیر ان کو لوٹ نہ لے، ان کو وقتی طور پر آرام کرتا دیکھ کر وہ جانے۔ ابن عباس کہتے ہیں اگر وہ ایک سائڈ پر سوتے رہتے تو ان کے جسم کو مٹی کھا جاتی، وہ کر جاتے۔ روایات کے مطابق جب یہ گھر سے نکلے تو راستے میں ایک آدمی ملا، گفتگو کی تو معلوم ہو ان کا ہم خیال تھا۔ وہ شخص چرواہا تھا، ان کے ساتھ اس کا کتا تھا، وہ اس کے ساتھ چل پڑا، لیکن اس وقت کو انہوں نے اس کتے کی غار سے باہر کر رکھا تھا۔ آپ سب نے فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر موجود ہو وہاں رحمت داخل نہیں ہوتی۔ جانوروں، کھیتی باڑی کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے، شکار کے لیے بھی کتا رکھ سکتے ہیں۔ دوسری روایات کے مطابق یہودی عالم جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کے مطابق یہ کتا راستے سے ان کے پیچھے لگ گیا، یہ لوگ اس کو دوڑاتے رہے، وہ پھر آ جاتا۔ اللہ نے کتے کو بولنے کی طاقت دی، وہ ان کا محسن بن گیا، وہ ان کی حفاظت کرنے لگ گیا، وہ دہلیز پہ ہی رہا، وہ اندر نہیں آیا۔ ان کے اس نظارے پہ دہشت کیوں رکھی کہ دیکھتے ہی خوف آئے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی ان کے قریب نہ آئے، وہ نقصان نہ پہنچائے۔ قرآن میں کتے کا ذکر کیوں؟ محبت کی وجہ سے، وہ نیک لوگوں کے ساتھ تھا۔ ایک محاورہ ہے نا، اصحاب کہف کا کتا چند دن نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو انسان بن گیا۔ نیک صحبت اچھا اور بری صحبت برا بنا دیتی ہے۔ صحبت کا انسان پر اتنا اثر پڑتا ہے۔
اللہ تعالیٰ صاحب ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل کریں۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو پھر ان میں سے ایک وہ اٹھے۔ یہاں تو دو واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ جس سے ان کا سونا ایک نشانی تھا اور اس طرح ان کا جاگنا بھی ایک نشانی تھا۔ ان کو کیوں اٹھایا؟ تاکہ وہ شمار کر سکے کہ ہم کتنی دیر ٹھہرے۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ فرق کیا پڑتا ہے ہم کتنی دیر ٹھہریں، کہ باشعور انسان کی نشانی کہ وہ بیکار کی بحث نہیں کرتے، کہتے کچھ بھی ہو جائے چلو اب کھانا کھاتے ہیں، بیکار کی بحث کو چھوڑتے ہیں، اب چلو کسی ایک کو یہ سکہ دے کر کھانے کے لیے بھیجتے ہیں، اچھا کھانا کہاں سے تلاش کریں۔ دکاندار سے خوش اسلوبی سے انہوں نے کہا کہ بات کرنا کہ اس نے تدبیر بھی حکمت بھی یہی ہے کہ تمہارے معاملے کو ہمارے لیے یہاں کوئی معلوم نہ کر سکے، اچھے طریقے سے پیش آنا۔ جس میں 3 پوائنٹ ہیں اس آیات میں نا اللہ تعالیٰ نے جو کیے ہائی لائٹ۔ ازکا تعامن کہ ہمیں اچھا کھانا کھانا چاہیے، پاک پاکیزہ، اور وہ جو ہمارے روح کو تاثیر دے اور ہم اس کے بعد اچھے عمل کر سکیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرُنَّ بِكُمْ أَحَدًا کہ ہر کسی سے معاملے کی حسن تدبیر سے بات کرنی ہے۔ اس میں ہے کہ با مقصد لوگ بیکار بحث نہیں کرتے، حلال کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہم لوگ آج کل حلال حرام، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ بے شک وہ غالب آ جائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اہل شہر نے تمہیں تمہارے دین میں واپس لوٹا دیا تو تم نے دین کے رہو گے نہ گھر کے، کہ اللہ ایسے معاملہ کرنا کہ وہ ہمیں پہچان نہ سکے، لیکن اس وجہ سے ہماری یہ جو دنیا ہے یہ بگڑ نہ جائے، کہ ہمارے معاملات سارے خراب نہ آ جائے۔ جس طرح ان کو اٹھایا اسی طرح لوگوں نے ان کی حالت سے مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کی گھڑی ضرور آئے گی۔ اصحاب کہف کو اللہ نے لوگوں کے لیے نشانی اور ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ جو سکہ یہ لے کر کھانے لینے کے لیے گیا تھا وہ پرانے زمانے کا تھا۔ دکاندار سکہ دے کر حیران ہوئے، اس کو ساتھ لے کر غار تک جا پہنچا اور معاملہ واضح ہونے لگا کہ بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ وہاں اپنی گم ہونے والے لوگوں کے نام کی ایک تختی درج تھی، لیکن بادشاہ چینج ہو گیا تھا، بادشاہ بدل چکا تھا، وہ عیسائیت مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لوگ بھی عیسائی ہو گئے تھے۔ اس وقت قیامت کے آنے میں شک و شبہ کی بات پر اختلافات عام تھے۔ یہ اصحاب کہف کے اٹھنے کے ساتھ یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ قیامت کا آنا لازمی ہے، وہ آئے گی اور جلد آئے گی۔ ان الساعۃ لا ریب فیہ بے شک قیامت کی گھڑی میں کوئی شک نہیں۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم وہ اس معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، اس وقت اصحاب کہف کا اٹھنا ایک نشانی بن گیا۔ اس وقت اہل ایمان کہنے لگے ان پر ایک عمارت قائم کرو تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے، تاکہ ان کو پکڑ لیا جا سکے۔ مسجد بنا دیں، چراغ جلانا، عورتیں جو یہ چیزیں قبروں کو پکڑ کر پکا کروانا، مسجد بنانا، چراغ جلانا، عورتیں جو زیارت کے لیے جاتی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، لیکن لوگ ہے کہ مان کے ہی نہیں دیتے۔ تمام روئے زمین نماز کے قابل ہے، جہاں مرضی نماز پڑھ لو سوائے قبرستان اور حمام کے۔ قبر پر سجدہ بنانا پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری قبر کو وصل یا آستانہ نہ بنانا۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم ان قریب وہ کہیں گے 3 تھے 4 تھے۔ یہ آیت میں وہ نا تعداد میں بحث میں لگ گئے، وہ لوگ اصل حقیقت کو چھوڑ کر ان کی تعداد کے شمار میں لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا کہ میرا رب ان کی تعداد کو زیادہ اچھا بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کی تعداد کے بارے میں جھگڑا اور بحث مت کریں، اس کو اگنور کر دیں اور کسی سے ان کی تعداد کے بارے میں سوال مت کریں۔ کیوں کہا؟ کیونکہ تعداد کے شمار میں کوئی فائدہ نہیں۔ اسلام کا حسن کیا ہے؟ وہ باتیں چھوڑ دو جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کہ دین کی طرف آؤ، ٹو دی پوائنٹ بات کرو، اصل معاملے کو مت چھوڑو، فضول بحث میں مت پڑو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا اور ہرگز نہ تم کہنا کسی چیز کے بارے میں بے شک وہ کرنے والا ہے اس کے عمل کو کہ کل میں کروں گا، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ کہے چاہے کہ اللہ یاد کرنا، وَاذْكُرْ یاد کرو اپنے رب کو، اذا جب نسیت تم بھول جاؤ، وَقُلْ کہو عسیٰ امید ہے کہ وہ رہنمائی کرے گا، ہمارے رب واسطے زیادہ قریب ہے اس سے کہ بھلائی میں
اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہے کہ وہ ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرے، اور جب کوئی بات کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کہے کہ ہم بھول نہ جائیں۔ جب لوگ آپ سے کہیں کہ کہف کا واقعہ کا مقصد پوچھیں آئے تو فرمائے کل بتاؤں گا، تو ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئی۔ اس آیت میں نا وہی قصہ جس کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی، اس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ بعد میں یاد آنے پر ضرور استغفار کریں، انشاءاللہ کہیں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے۔ امید رکھو اللہ تمہیں ہدایت اور تمہاری رہنمائی ضرور کرے گا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اس میں یہ بات واضح کی لوگوں کا خیال ہے 300 سال یا 900 سال رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے وہ تعداد میں کتنے تھے، کہ تعداد کے پیچھے نہ پڑو۔ اللہ نے مختلف چیزوں کی تعداد نہیں بتائی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں، بلکہ وہ دیکھنے والا اور خوب سننے والا، جاننے والا، بس بحث سے پرہیز کرنے کو کہا ہے۔ تمام کتابوں میں جو قصہ ہوتا ہے وہ محض انجوائمنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن میں جو قصے ہیں وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں، تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور اچھی صلاحیتوں کو احسن طریقے سے استعمال کریں اور بامقصد بات کو سمجھیں کہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے۔ اصحاب کہف سے ہم نے کیا سیکھا، کیا اصول زندگی اپنایا؟ نمبر 1، جن معاملات کا تعلق ہماری عملی زندگی سے نہیں، اس کے بارے میں سوال اور بحث بالکل نہ کریں، بحث سے پرہیز کریں۔ صحبت کا اثر لازمی طور پر پڑتا ہے، جھوٹے جواز نہیں پیش کرنے۔ اصحاب کہف کا پہلا قطرہ بارش کا قطرہ بنے۔ پہلے وہ لوگ تھے جو توحید پر قائم رہے، اتنے ڈٹے حالات میں بھی، تنگ حالات میں بھی، اور ہمیں بھی ہر طرح استقامت اختیار کرنی ہے۔ چوتھا کیا اس میں سے پوائنٹ ہے، یہاں دعا کی بہت اہمیت ہے۔ انہوں نے ہر موقع پر اللہ سے دعا کی، اور ہمیں بھی دعا کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بات کرے دلیل سے کرے، دلیل مل جائے تو انسان مخالفت کو قبول کر لیتا ہے، اور اس سے قربانی میں ایک الگ لذت اور مزہ آتا ہے۔ گو ٹو دی فولو، اس بات کو والی بات کرنی نہیں چاہیے، ہدایت کے راستے پر چلنا ہے تو بس چلنا ہے۔ اگر انسان کا الہ بھی ہو تو اللہ ساتھی مہیا کر دیتا ہے۔ نمبر 8، اصحاب کہف نے اللہ کے لیے بہترین عمر دی، اللہ نے ان کو جوانی میں چن لیا۔ ڈیپ سلیپ میں سانس بہت گہرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا سکون دیا اور ان کو چنے ہوئے لوگوں میں شامل کیا کہ وہ توحید پر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہیں۔ جس طرح کا کلام آپ کو دیا جا رہا ہے ویسے ہی پہنچا دیں۔ بتانا یہ مقصد کہ آپ کو اصحاب کہف کا قصہ جتنا آپ کو بتایا ہے اتنا ہی ہمیں سنائیں، اپنے پاس سے کوئی کمی پیشی نہ کریں، کوئی کمی پیشی بالکل بھی نہ کریں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور کس نہیں تم پائے گا اس کے پاس کوئی پناہ گاہ، کہ ویسے کا ویسے ہمیں پہنچا دے۔ اللہ سے چھپ کر ہم کہیں نہیں جا سکتے، اگر ہم توڑ مڑوڑ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچائے۔ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن حکم سب کے لیے ہے کہ اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اگر تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بچ نہیں سکے گا اللہ کے قہر سے اور عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے محفوظ فرمائے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور روک رکھے اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں وہ اپنی کمپنی اچھی کریں، آپ کی توجہ نیک لوگوں پر ہے، ویسے عمل کرو۔ ایک شخص کی پیروی مت کرو جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبلے کے سردار حاضر ہوئے۔ اسلام قبل سے بہت سے صحابہ آپ کی مجلس میں تھے، وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ اس نے اس ماحول سے ناگواری ظاہر کی، کہنے لگا ہم بااثر لوگ ہیں، ہم اسلام لائیں گے تو ساری ریا بھی دین اسلام پر آ جائے گی، شرط یہ لگائی کہ یہ جو غریب اور خستہ حال لوگ ادھر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کو نکالو۔ اسی ٹائم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور یہی آیت کی کہ اللہ کے ہاں یہ غریب زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں بجائے ان متکبر سرداروں کی۔ اللہ کی نگاہ میں مقام پانے کے لیے امیری غریبی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور ذکر اذکار کرنے والوں کی زیادہ عزت ہے۔ کون ہیں وہ لوگ جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسنون اذکار کرتے ہیں، چلتے پھرتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ کی رضا میں عموماً بندوں کو تلافی کرنا پڑتے ہیں، اس لیے کہ جرت ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے۔ انسان خواہ کسی بھی مقام و مرتبے پہ ہو لیکن وہ تنہا نہیں چل سکتا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے دنیاوی سٹیٹس نہیں چاہیے بلکہ ایمان چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کا علاج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو تھام کے رکھو اور اللہ پر توکل
ہونا چاہیے۔ نیکی کے واسطے نیکی کی چاہت رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا موقع دیتے ہیں نیکی کا۔ ایسے ماحول سے تعلق رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو اچھا رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کی طرف سے جو کوئی چاہے بس وہی ایمان لاتا ہے، جو چاہے بس وہ کفر پہ قائم ہے۔ انسان اگر نیکی کی طرف رکھتا ہے تو کہیں بھی چلا جائے اس کے منہ سے اچھی بات نکلے گی، اللہ خود ہی مددگار مہیا کر دیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جو کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے۔ جیسے ان حالات میں کبھی بھی مایوس مت ہو، جیسے بھی حالات ہوں، خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، کسی کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں اس کے اندر کی کوئی احساس نہیں۔ خواہشات کی پیروی کرو گے تو حد سے انسان بڑھ جاتا ہے۔ دونوں اکٹھی ہوتی ہیں تو ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے کہ دنیا میں رہنے ہوئے خالق کی پہچان اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ خواہشات کی پیروی نہیں کرتی، وہ انسان کو حد سے بڑا ہوا بنا دیتی ہے، جو ہمارے لیے بہت نقصان بنتا ہے۔ اور اللہ نے دنیا میں انسان کو اختیار دیا کہ دو راستے ہیں، ہدایت، گمراہی، اور جو چاہے مرضی چن لے، وہ چاہے تو حق بات قبول کر لے یا نہ کرے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے آگ تیار ہے، ہر وہ چیز جو دوسروں کو لپیٹ لیتی ہے ایسی آگ تیار ہے۔ ہر معدنی چیز، ہر معدنی لوہا یا چاندی جب پگھلا جائے وہ ٹھوس مائع میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مردے کا جسم سے جو زرد پانی نکلتا ہے وہ پھر ان کے حصے میں ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا نضيع اجر من احسن عملا۔ اس کے برعکس جو اچھے عمل کرتا ہے اللہ ان کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ ایمان والوں کی باغات ہیں جس میں ہر قسم کی سہولت موجود ہوگی، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ انسان کی عموماً تمنا کیا ہوتی ہے؟ اچھے گھر ہو، باغ ہو، اچھا کھانا پینا ہو، لباس ہو، جویلری ہو، یہ سب اچھے کام عمل کرنے والے کو روز قیامت یہ سب ملیں گے۔ دو باغوں کا ذکر ہوا ہے، اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور۔ یہی وہ لوگ ان کے لیے باغات ہیں، ہمیشہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ ان کے لیے اس آیت میں دو نہروں کا سرسبز باغ ہوں گے۔ دنیا آخرت کی چھوٹی مثال ہے۔ دنیا میں کچھ دیے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو آخرت اچھی مل جائے گی، اس کے لیے عمل کرنے پڑیں گے نا۔ یہ باغات اور یہ سرسبز چیزیں لینے کے لیے اور اچھا مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی تو ایفرٹ کرنی چاہیے نا۔ دنیا آخرت میں اچھے اعمال کیے بغیر جنت ملے گی کیا؟ ہر کام میں اعتدال کرے۔ دین اسلام نام ہی اعتدال کا ہے کہ ہر چیز متوازن ہو۔ دنیا کی زندگی کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، دین میں رہتے ہوئے دنیا بھی لیں اور دین کے طرف بھی آئیں۔ دین کے اللہ تعالیٰ کے جو اصولیات استعمال کرتے ہوئے ہر کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ایک مثال دو لوگوں کی۔ ہم نے بنائے ان میں سے ایک کو دو باغ دیے من عناب، انگوروں کے، اور گھیر لیا ہم نے ان کو دونوں کو کھجوروں کے ساتھ، وجعلنا بنائے ہم نے بینہم ان کے درمیان کھیت۔ قرآن پاک کا طریقہ مثال سے بات سمجھانے کا ہے۔ یہاں بھی ایک مثال سے بتایا جا رہا ہے کہ دو بہترین ان کو نا باغ دیے گئے، اس کے چاروں طرف کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی حفاظت اور خوبصورتی کے لیے، اس کے علاوہ دوسرے پھل بھی لگائے، کیونکہ اگر ان دونوں درختوں کے پھل دینے کا سیزن نہ بھی ہو تو باغ میں ہرا بھرا رہے۔ مقصد ہر چیز کو استعمال کرنا ہے۔ دونوں باغات نے خوب پھل دیے۔ کلتا الجنتین آتت اکلھا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا، ان دونوں نے بہت خوب پھل دیے۔ وکان لہ ثمر، اور اس کے لیے پھل ہے۔ فقال، تو کہا ہم نے اپنے ساتھی کے لیے کہ اس بات سے کہ وہ اس کے نا ہر طرف کی پیداوار بھرپور طریقے سے وہ اپنے مالوں کو نفع دیا۔ دو باغوں والے لے کر اپنے ساتھی سے کہا جس کے پاس یہ باغ نہ تھے، ہموار نے روب جما کر کہا کہ میرا مال اور میری عزت اور شہرت زیادہ ہے، اور تکبر کیا، اپنے باغ میں داخل ہوا اور گمان کرنے لگا یہ میری محنت اور کوشش کا رزلٹ ہے، میرا نہیں خیال یہ کبھی ختم ہوگا۔ اس نے اپنے باغ پر فخر اور غرور و تکبر کیا۔ یہ قصہ ہے دو بھائیوں کا جس کے دو باغات تھے، اور ایک نے کافی پھل دیا اور
پھر اس نے بہت تکبر اور کیا، اور دوسرا عاجزی کے ساتھ صبر کیا، اس کے اتنے زیادہ پھل نہیں ہوئے، اور داخل وہ اپنے باغ میں، حالانکہ وہ ظلم کرنے والا تھا۔ قالا، اس نے کہا، ما ظنو، کیا میں گمان سمجھوں کہ ان تبیدہ کہ ہلاک ہونے والا ہے یہ آبادہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یہ جو میرے مال اور اسباب اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیے ہیں، اور ساتھ ہی خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا، قیامت کبھی آئے گی نہیں، اس طرح رب سے دور ہو گیا۔ دوسری بات، اگر قیامت ابھی آ گئی تو اس کے بدلے میں مجھے وہاں اس سے بہتر ملے گا۔ اس کے ساتھی نے کہا، یہ سب نعمتیں پا کر تم میں شکر گزاری اور عاجزی آنی چاہیے تھی کہ اس نے تمہیں یہ سب نعمتیں دی اور تمہیں پیدا کیا۔ ان سب نعمتوں کو دیکھ کر ماشاءاللہ کیوں نہیں کہتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو اس کا مال، حال، اولاد اچھی لگے تو اس پر ماشاءاللہ کہے، تو یہ سب اپنی کوشش نہ سمجھو، یہ سب اللہ نے دیا، نعمتیں پا کر ناشکری مت کرو، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں کہ تم نے ٹائم پہ پانی دیا، کھاد دی، یہ وغیرہ، یہ پھل ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے۔ اگر تم مجھے اپنے سے کم تر دیکھتے ہو تو دن بدلے دیر نہیں لگتی، ان چیزوں کو یا پائیدار نہ سمجھو، یہ بھی ممکن ہے جو تیرے پاس ہے وہ ختم ہو جائے۔ قال لہو، اس کے ساتھی نے کہا، وہ اس بات پر کر رہا کہ کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا کیا تجھ کو مٹی سے، پھر نطفے سے، من نطفۃ ثم سواک، جو پھر بنایا تم کو ایک مرد، لیکن وہ اللہ ہے، میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احد، نہیں میں شریک کرتا بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ دوسرے نے کہا، ولولا، اگر نہیں، کیوں نہیں، اس دخلتا، پھر داخل ہو گئے، جنت کا، اپنے باغ میں، کلتا، کہنے لگا، ماشاء اللہ، جو چاہتا ہے، لا قوت، نہیں قوت، الا باللہ، مگر اللہ کی، ان ترانی، اگر تم دیکھتے ہو نا مجھ کو، اختلا، پاس کم تر، مین کا، تجھ سے، مالا، مال میں، والا تھا، اولاد میں، فاسا، تو امید ہے، ربی، میرا رب، ہوتی نا، دے گا مجھ کو، خیرن، بہتر، من جنتی کا، تیرے باغ سے، یرسلہ، بھیجے گا، علینا، ہم پر، ایک حسبنا، حساب، من السماء، آسمان سے، فتصبح، تو ہو جائے گا، سعیدن، میدان، سالہ کا، صاف۔ اگر تم مجھے اپنے کم تر دیکھتا، دن بدلے دیر نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان چیزوں سے نواز دے گا، حساب دے گا، ایسی آفت آ کر جو تمہارا حساب ضرور لے گی۔ اس نے دعا کی یا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تم متوازن انسان بن کر دنیا میں کیوں نہیں رہتے؟ شکر، عاجزی، انکساری پیدا کرو، شکر سے نعمت بڑھتی ہے اور ناشکری سے نعمت چھن جانے کا خطرہ آتا ہے۔ تم اس پر پانی پڑا تراؤ، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ پانی نظر آنے کی بجائے ایسی جگہ چلا جائے جہاں سے تم نکال نہ سکو۔ ہوا بھی وہی جس کا ڈر تھا، وہ باغ آفت کی زد میں آ گیا۔ اس وقت وہ کہنے لگا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ وہ جو اپنے باغ پہ اترا رہا تھا، اس نے کون سی چیز کو شرک کیا؟ مال کو، اپنے بڑے اسٹیٹس کو، اپنے ویل آف ہونے پہ، اپنے اولاد کو، سب کو اپنے اوپر حاوی کر لیا۔ اس کے گمان کیا تھے کہ مجھے کوئی آفت نہیں آ سکتی، آفت آ بھی گئی تو بہت اثر رسوخ ہے، مجھے کوئی بچا لے گا، میرے جاننے والے مجھے بچا لیں گے۔ اس باغ کو لگانے میں جو محنت، وقت، مال، صلاحیت لگائی، وہ سب ختم ہو گیا۔ کس کی وجہ سے؟ برا رویہ وجہ کی وجہ سے، کہ اس اپنے ایک بھائی کو کمتر سمجھا، کہ میری بہت پیداوار ہوئی ہے، میں تو بہت ہائی لیول پہ چلا گیا ہوں۔ لوگوں کو اپنے وسائل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ وہ فاتحہ نہ تھا، عذاب اور آفت آنے پر اسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ آج کل کوئی آفت نہ آئے تو ہم لوگ تو بھولے ہی بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوا، اور نہ تھی کوئی مدد کرنے والا اللہ کے سوا۔ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کا لیسن کیا ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں تو انسان دھوکے کا شکار نہ ہو، یہ کبھی ختم نہیں ہونی۔ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ انسان کی عزت کا معیار مال و دولت نہیں بلکہ ایمان ہے۔ یہاں بھی ایمان ہو، ایک شخص جس کے پاس سب تھا لیکن حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگی۔ ایسے واقعات انسان بار بار دیکھتا ہے، لیکن جب سمجھ آتی ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمارا لوگوں کو پرکھنے کا کیا معیار ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے کہ ہمارا معیار، ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، ہم لوگوں کس نظر سے دیکھتے ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ باغ والوں سے کسی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ یہ جو بھائیوں کے باغ تھے، ایک کا ہائی لیول کا تھا اور ایک کا کم تر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح دن بدل دیے۔
ایک شخص محنت کر کے باغات لگاتا ہے اور پھر اس پر تکبر کرتا ہے، اس پر اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو اسے یہ سب کچھ چھین لیا جاتا ہے۔ آفت کی صورت میں ایک شخص آخرت کی مثبت بناتا ہے جسے کوئی بھی چیز تباہ نہیں کر سکتی۔ رویہ ہی انسان کو اچھا اور برا کر دیتا ہے۔ رویہ، ایک لوگ نعمت چھین جانے پر اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے، ایک وہ لوگ جو ان نعمتوں کو چھین جانے کے بعد اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جو نعمت چھین جانے پہ اللہ کی طرف آ جائے، شکر کرے، وہ جو اس پہ مصیبت آئی وہ اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ جو اللہ سے گلہ شکوے کرتا ہے وہ زحمت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت کی طرف لے کے آئے۔ مال کا شر کیا ہے؟ اس کے آتے ہی اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صورت مادہ پرستی پر ایک ضرب ہے۔ مال اور ایمان کو آمنے سامنے رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایمان والوں کا ساتھ دینے کو کہا ہے۔ اس صورت میں بھی ایمان والوں کو ترجیح دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اس جگہ مدد اللہ کے لیے برحق ہے۔ ہوا خیر، وہ بہتر ہے۔ ثواب و خیر، عقبہ بدلے اعتبار کے اور بہتری کے حساب سے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ۔ جو باتیں پیچھے ہوئی یہ آج اس کا خلاصہ ہے۔ سمندر سے پانی بھاپ بن کر اللہ پھر وہ بھر دے گا، اللہ اٹھاتا ہے، پھر وہ بادلوں سے پانی اتارتا ہے، زمین جذب کرتی ہے، پودوں کی شکل میں آ کر ایک نئی شکل اختیار کرتی ہے۔ پھر ایک وقت آیا، پودوں سے پانی سوکھ گیا، پودے مرجھا گئے، کھیت ختم ہو گئے، کھیتیاں ختم ہو گئیں، سب فنا ہو گیا۔ دنیا، مال و دولت، وسائل، یہی حال دنیا کے ہیں۔ دنیا آتی ہے سرسبز کھیت کی طرح ہوتی ہے، جب چلی جاتی ہے تو سوکھے پودے کی طرح جو سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتی۔ ایسی بری دنیا چلتی ہے، جس کا باغ جل گیا وہ تو پھر اب کہیں کا نہ رہ گیا، کوئی کام نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ ہوا کا سوکھے پتے کو توڑنا، سختی و فیاض انسان کو کبھی نہیں موم کر دیتی ہے۔ پودا بھی تب سوکھ جاتا ہے جب اس کا اصل سرمایہ پانی سوکھ جاتا ہے۔ ہر انسان کھیت کی طرح ہے کہ دنیا ایسے اپنے اندر لہلا لیتی ہے لیکن وہ ایک سوکھے پتے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اصل قوت تو اللہ کے پاس ہے کہ وہ ہمیں ایسے موقع پہ یاد کرتے ہیں۔ ایسے میں یاد رکھنے کی بات ہے کہ اصل قوت وہی ہے جو اللہ کی ہے، بلکہ اصل قوت تو اللہ کی ہے، ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگ پھر اپنے وسائل پر اعتبار رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ اعتبار، ہم اپنا ایمان سے دور ہو جاتے ہیں، دین سے بہت دور ہو جاتے ہیں یہ سارے وسائل پا کے کہ بس ہمیں تو ابھی کبھی زوال آنے کا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب خیر عملا۔ مال اور بیٹے میں اس دنیا کی رونق ہے۔ یہ تو دنیا میں آزمائش کے لیے کہ مال کا درست استعمال کون کرتا ہے، اولاد کو صدقہ جاریہ کون بناتا ہے۔ یہ دونوں آنی جانی چیزیں ہیں۔ جب وہ اللہ کے قریب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہتر دے گا۔ اس میں لیسن کے اخلاص اور اچھی نیت کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی دے گا۔ کیا ہم نے باقیات الصالحات، نیکیاں ہی باقی رہنے والی ہیں، بے شک وہ اولاد صدقہ جاریہ ہم چھوڑ جائیں، جو اچھے اعمال کر جائیں اور کوئی نیک چیز مسجد اسکول بنا جائیں۔ حضرت ابو سعید خود فرماتے ہیں نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کرو۔ پوچھا وہ کیوں؟ ذکر کی کثرت کیوں؟ آخرت میں صرف نیکیاں ہی کام آئیں گی۔ نیت کی پاکیزگی، ایک روایت میں باقیات الصالحات سے مراد نیک لڑکیاں بھی کہا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ میں نے اپنی ایک امت کے ایک آدمی کو دیکھا، اس کو دوزخ میں لے کر جا رہے تھے، اس کے نیک لڑکیاں اس سے لپٹ گئی، اس نے دنیا میں ہماری حفاظت کی، اس کو محفوظ کر تو اس کو آگ سے بچا لیا گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے مال اولاد ختم ہونے والی ہیں۔ حسن بصری کے نزدیک باقیات الصالحات انسان کی نیت اور ارادہ ہے۔ آخرت پر دلالت والی یہ آیت ہے کہ عالم برزخ کا نقشہ ہے۔ اس آیت میں وہ آیت کون سی ہے یہ دیکھو، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش آئیں گی تیرے رب پر صف در صف، سب آ جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے۔ کس نے ہمیں پیدا کیا پہلی بار، وہ ہمیں دوبارہ نکالنے پر قادر ہے۔ عالم برزخ کا نقشہ ہے اس میں کہ کیونکہ
انسان کیونکہ بھیڑ میں انسان گم ہو جاتا ہے، اس لیے ایک لائن میں ہوں گے قیامت والے دن۔ اس وقت اللہ کے کہیں کہ تم جیسے دنیا میں گئے تھے ویسے آ گئے ہو، جیسے پیدا ہوئے تھے ہم انسان ویسے دفن کیا، ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور آواز پہ اکٹھے تم آگے ہمارے پاس، جیسے تمہیں درست پیدا کیا تھا، کان، آنکھیں، دل، دماغ وغیرہ بے لباس جیسے دنیا میں پہلی دفعہ آئے تھے۔ تم گمان کرتے تھے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ یہ آیت آخرت پر دلالت والی آیت ہے کہ قیامت نے آنا ہی آنا ہے۔ وہ وضع الکتاب اور رکھ دی جائے گی کتاب، فترى المجرمین، اور دیکھو گے مجرم مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، مما فی، اس میں، یقول، وہ کہے گے یا ویلتنا، ہائے افسوس، کیا ہے یہ کتاب، لا یغادر، نہیں چھوڑتی کوئی چھوٹی اور بڑی چیز مگر اس نے گھیر لیا، الا احصاها ووجدوا، اور پا لیں گے ہم عاملوا حاضر، جنہوں نے عمل کیے حاضر، ولا یظلموا، اور نہ ظلم کیا ہے تیرے رب نے کسی ایک پر، جو ہم کر کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمارے ہاتھ میں تھما دے گا، اور کسی ایک پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، سب کا نامہ مال اس کے ہاتھ میں ہوگا، ایک اجتماعی کتاب جس میں سب کے اعمال تاریخ وقت کے لحاظ سے ہوں گے، مجرم اپنے اعمال نامے سے خوفزدہ ہوں گے، جو بھی کام کیے وہ سب اس کے سامنے حاضر ہوں گے، ہم نے جو عمل کیے گفتگو، ظالم جو بھی کیا، سب اعمال ہماری مادی شکل میں لکھی ہوئی آ جائیں گے، وہ سب اعمال تولے جائیں گے۔ کامیاب انسان کون ہے؟ وہ جو مسلسل محنت اور کوشش کی، خواہشات نفس لغویات سے بچ کر نیکی حاصل کی اور نیک عمل کیے، زندگی میں لمحے بھر کی غفلت زندگی ہماری ساری خراب کر دیتی۔ قیامت کے قریب عورت باہر نکل آئے گی، نیک ہو محبت رکھیں گے، قیامت کی عورتیں آج کل بھی تو یہی ہو رہا ہے، اتنی نشانیاں پوری ہوگی ہم لوگ مانتے ہیں۔ مومن علم حاصل کرنا اس کو جذب کرتا ہے، پھر آگے پہنچاتا ہے، جو جذب نہیں کرتا وہ بخیل ہے۔ ہم لوگ علم اوپر سے لیتے ہیں، اس وقت بھی کفار مکہ یہی کہتے تھے سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا، اور ہمارا بھی یہی حال ہے، آنکھوں کانوں میں انگلیاں ہیں اور ہم کہتے ہیں کہیں سن نہ لیں، عمل نہ کرنا پڑ جائے۔ اور اس قلنا للملائکۃ اسجدوا، کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کے لیے، تو ان سب نے سجدہ کیا ابلیس سوائے ابلیس کے، کانا تھا وہ من الجن، جنوں میں سے، ففسق، تو اس نے نافرمانی کی، عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم سے، تو فتتخذون، تو کیا بھلا تم نے بنایا اس کو اپنے سوا، ذریت اس کی اولاد کو، اولیاء دوست، من دون ہی میرے سوا، ہم بلکہ وہ لکم تمہارے لیے دشمن ہے، بئس للظالمین بدلہ، کتنا برا بدلہ ہے ظالموں کے لیے۔ اس میں بدلہ کا لفظ یوز ہوا کہ ایک چیز کو دے کر دوسری چیز لینا، انہوں نے اللہ کی دوستی دے کر شیطان کی پیروی کی، اور انہوں نے کیا خریدا؟ گمراہی خرید لی۔ شیطان کی کیا حقیقت ہے؟ اس سے شیطان ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم ما کنتم سنتخذ المضلین عضدا، بتانے والا ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔ شیطان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ تو محض گمراہ کرنے والا ہے، میرا یہ کام ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست بناؤں، جب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تو میرے بندوں تم ان سے تمہارا کیوں تعلق؟ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں وہ یوم یقول نادوا شرکاء الذین، اور جس دن وہ کہیں گے کہ تم نے کیوں ان کو پکارا اللہ کے سوا، تو کیا تمہارے بدلے میں جواب بنا لیا تم نے ان کو اپنے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ، مجرم ان کے شرکوں کے درمیان پردہ حائل کر دیں گے، ہلاکت کا گڑھا ہے، خون پیپ کی وادی کا نام ہے۔ روز قیامت جن کو انہوں نے شریک بنایا تھا ان کو بچا لیں گے، وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کے کچھ اس دن کام نہیں آئیں گے۔ ظنوا انہم واقعون لم یجدوا عنہا مصرفا، تو کیا اللہ کے سوا کوئی لوٹنے کی جگہ تم پاؤ گے؟ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور بتا تحقیق پھیر دیا ہم نے ان کو، بیان سے، فی هذا القرآن، اس قرآن میں، لوگوں کے لیے، من کلی مثل، ہر طرح کی مثال ہے، وَكَانَ، ہے انسان کے لیے، اکثر شیء جدلا، تو زیادہ ہر چیز سے جھگڑنے والا ہے۔ کافر بھی ابھی 40 سال کی مسافت میں ہوگا، وہ یقین کرے گا دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہ دوزخ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائے گا، ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا، بچنے کا راستہ، لوٹنے کی جگہ کوئی نہیں۔ انسان کی نفسیات کی طرف اشارہ کا بحث کرتا ہے، تعویلیں کرتا ہے، جواز پیش کرتا ہے، جھگڑالو ہے، قرآن پڑھ کر عمل نہیں کرتا، بیکار کے اختلافات اٹھاتا ہے، جادلہ اس میں بھی اسی معنی میں یوز ہوتا ہے، بحث کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ نعمتیں بھی انسان کو ملی ہیں لیکن سب سے زیادہ جھگڑنے والا بھی انسان ہے، مان کے ہی نہیں دیتا، وہ ماننا ہی نہیں چاہتا، وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں لگا ہوا ہے کہ میں اگر مان لوں گا تو میری یہ خواہشات، میری یہ جو میں اپنی ایک لویات سے بھری زندگی ہے مجھے چھوڑنی پڑے گی۔
वमा मना अन्नास अन युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा, वो नहीं रोकेगा लोगों को गुमराह, वमा नहीं है रोका लोगों को अन युमिनु के मान लाए, इज़ जाअहुम जब आई उनके पास हिदायत, वो यस्तगफिरून और बख्शिश मांगे अपना रब्बहुम अपने रब से, इल्ला मगर आ जाए उनके पास कोई तरीका अव्वलीन लोगों का पहलों का, या उनमें से कोई आयात आ जाए उनके पास अजाब सामने पिछले लोगों की बातें आ जाएं, फिर भी वो मान के नहीं देते। इन लोगों के किन लोगों का जिक्र है कि इनको रोका है अपने रब से इस्तिग़फ़ार ना करें, बल्कि वो अपने बाप दादा के तरीक़ों पर जमे रहे। लोगों के सामने हिदायत आई, वो मानते क्यों नहीं? बस यही तरीका के अज़ाब को सामने से देखना चाहते हैं। वो कहते नहीं, जिस क़यामत की तुम बात करते हो वो लेके आओ और वो हमें दिखाओ। वमन अस्लम मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही फ़अरज़ अन्हा व नसिया मा क़द्दमत यदाह, और कौन बड़ा ज़ालिम है इसे कि जो नसीहत किया गया अपने रब की रसद पर तराज करे इससे और नसी और भूल गया मा कद्दमत जो भूल गया जो आगे भेजा इसके दोनों हाथों ने। इन्ना जालना बेशक हमने बनाया इनके लिए उनके दिलों पर अकीनत ने गुलाफ यफ़क़हू को वे समझ सके इसको, वफ़ी आज़म इनके कानों में वकरा बोझ है, व इन तदुम अगर तुम पुकारो इनको इलल हुदा हिदायत की तरफ, फलन हरगिज़ नहीं यह तदु हिदायत पाएंगे, इज़न कभी भी नहीं, इज़न आबादा कभी भी नहीं। वो जो नहीं मानते, जो हम चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करते उस पर फिर जंग ही लगना है। उनके कानों पर बोझ है, पर्दा है, वो सुनना ही नहीं चाहते थे और वो जंग आलूद हो गए हैं और उनको हमारी समझ ही नहीं आ रही कि इससे सबसे बड़ा जुल्म क्या है। जिसके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाए वो मुंह मोड़ें, बेरुखी बरतें, दिलचस्पी ना करें, नसीहत से मुंह मोड़ते, मजाक उड़ाते। बदकिस्मत लोगों के हाल पर अफसोस है, उनका दिल को ही ख़त्म कर दिया। ऐसे लोगों का अंजाम क्या, इनके दिलों पर गलाफ और कानों पर बोझ, नफ्स परस्ती के बोझ हैं जो इनको हक बात समझ नहीं आती। जब एक शख्स का ऐसा रद्द अमल होगा तो अल्लाह से हिदायत की तौफीक छीन लेते हैं। ऐसे शख्स का दिल को अल्लाह बंद कर देता है। जब तक काबिलियत को इस्तेमाल नहीं करे तो इनको जंग लग जाता है। इसको गफलत से निकालने के लिए बेपर्दा बेदर पर आफतें देता है। शायद कि वो पलट आए, ये हिदायत क्यों नहीं पाएंगे? तअस्सुब की वजह से, ख्वाहिशात और नफ्स परस्ती की वजह से हिदायत नहीं इनको मिल रही। व रब्बुकल गफूरु ज़ुर रहमा, इल्म के रास्ते में सब्र बहुत ज़रूरी है और अल्लाह ताला हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। तेरे रब की रहमत नहीं आखिर अगर वो पकड़ ले इनको बवजह इनके जिन्होंने कमाई की, अलबत्ता दूर रहेंगे लहम उनके लिए अजाब, अलबत्ता उनको जल्दी देगा अल्लाह ताला। बल्कि मोइदन तैयार हैं, नहीं अर्गिज़ नहीं पाएंगे इसके सिवा कोई लौटने की जगह उनके लिए दर्दनाक अजाब की वईद। अल्लाह ताला सुनाते हैं कि इनके जुल्म की वजह से इनको मुकर्रर वक्त पर हलाक कर दिया जाएगा। एक दुनिया के लिए मोइद होता है, जब आए तो वो सीधे रास्ते पे आ जाता है, और आखिरत के लिए मोइद जब वो वक्त आए तो कोई टाल नहीं सकता। तबलीग का क्या तरीका, पहले लोगों को हिदायत की तरफ बात बताओ, इंटरेस्ट दिलाओ, बाद में दीन की बात बताओ, मुजरम को मोहलत देने की हिकमत भी बताइए, शायद कि वो पलट आए। फिर एक वक्त आएगा मिन दून ही मोइला, उनके लिए लौटने की कोई जगह नहीं, कोई राह नहीं बचेगी। वे तिलकल कुरा अहलकनहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा, और बनाए हमने इनको हलाकत एक मुकर्ररा वक़्त के लिए। व तिलकल कुरा अहलकनाहुम व इस काला मूसा लिफ़ताहु, जब कहा मूसा ने अपने ग़ुलाम को, लिफ़ताहु ना मैं पलटूँ यहाँ तक कि मैं पहुँच जाऊँ जमा होने की जगह। ये कौन था? ये इसमें सब्र के कायद की यहाँ से एक चैप्टर शुरू हो रहा है, एक किस्सा शुरू हो रहा है कि इसमें सब्र के कायद की बुनियाद है कि हमें सब्र करना है और कैसे करना है। और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि वो कैसे उसको सब्र की तलकीन बार बार कर रहे हैं, और अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए कि एक यहाँ से नया किस्सा शुरू हो रहा है। ये कौन था कि जिसको हज़रत मूसा ये नसीहत कर रहे हैं? कई लोग कहते हैं ये यशा बिन नून थे जो आप सल्लम के खादम थे और शागिर्द भी थे। अपने मकसद से ना हटो यहाँ तक कि मैं पहुँच जाऊँ। बाद दो समुंदर को कोई एक जगह मिलाना भी है, बहरीन इसमें जिक्र हुआ। बहुत किसी जगह पर दो समुंदर मिलते हैं। बाज़ के ख्याल में सूडान का इलाका है जहाँ दरियाए नील की दो शाखें मिलती है। कुरान पाक में जगह का नहीं बताया कौन सी जगह, क्यों? क्योंकि कुरान का यह इजाज़ नहीं कि वो जगह वगैरह बताएं। बस एक किस्सा है ग़ुलाम का और उस्ताद का। ग़ुलाम का किरदार क्या है कि उस्ताद और शागिर्द के लिए ज़रूरी है कि उस्ताद की ताबेदारी करे कि जो उसने कह दिया उस पर अमल करें।
بہت ہی ایسی باتیں ہیں جو ماننے کو دل نہیں کرتا، پر ہر حال میں حکم کی تعمیل ضروری ہوتی ہے۔ جب وہ دونوں دو دوریوں کے سنگم پر پہنچے، دونوں مچھلی کو بھول گئے۔ وہ مچھلی جو موسیٰ علیہ السلام اپنے کھانے کے لیے پکائی ہوئی تھی، مچھلی ساتھ لے گئے تھے۔ اپنے غلام کو کہا کہ ہمارا ناشتہ لے کر آؤ، اس سفر میں ہم بری طرح تھک گئے۔ خادم نے کہا جب ہم اس سے پیچھے میدان پر تھے، پھل وہاں گم ہو گئے۔ اس نے سرنگ جیسے راستہ بنا کر چل دی۔ آپ تھک کیوں گئے؟ جب مچھلی کھو گئی وہیں آپ کا سفر ختم ہونا تھا، اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام اس مقام سے آگے چلے گئے تب ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ جہاں ان کو رکنا تھا وہاں نہیں رکے۔ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، ان کو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ تو پتہ نہیں کہاں چل پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، جب وہ آئے اپنے آگے بڑھنے کی جگہ، کالا اپنے خادم سے کہا اے ہمارے پاس ہمارا ناشتہ، البتہ تحقیق ملاقات کی ہم نے اپنے سفر سے، ہذا یہ تھکانے والا تھا۔ کالا آرائی تو کیا دیکھا ہم نے، زوینا جب ہم نے پناہ لی لا طرف صخراتی چٹان کے، فائنی تو بے شک میں نسی تو بھول گیا ہوں تو مچھلی کو، امان تھی وہ بلایا ہم نے مجھ کو، اس کو شیطان نے مگر کہتا مجھے نہیں بلایا سوائے شیطان ہے، اس کر کے میں ذکر کروں آپ سے۔ واتخذ اس نے بنا لیا سبیلا اپنا راستہ، فی البحر سمندر میں، عجبا عجیب طریقے سے۔ میں خود حیران ہو گیا اس نے کیسے اپنا طریقہ بنایا، اور میں اس کو بتانا بھی بھول گیا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں کننا ہم چاہتے تھے کہ تب وہ دونوں پلٹے، فتح اللہ ساری میں اپنے نشانوں پر قصص نشان قدم بقدم جیسے وہ پلٹے، وہ کہتے جہاں مچھلی کھو گئی وہاں ہی ہمیں جانا تھا، اور ہمیں اب چاہیے کہ ہم وہاں پلٹیں اور دیکھیں ہم کیسے آئے ہیں۔ فرمایا وہی جگہ تھی جو اللہ نے ہمیں بتائی تھی کہ اب مچھلی گم ہو گئی، وہیں ہماری منزل ہے۔ پھر ہم اپنے قدموں کے نشانوں کو دیکھ کر واپس گئے۔ وہ اپنے ارادے کے پکے تھے۔ وہاں پہنچے، وہاں ایک بندے کو پایا۔ یہ بندہ کون تھا؟ خضر علیہ السلام۔ بعض کہتے ہیں ان کو اللہ نے خصوصی علم اور رحمت دی تھی۔ ان کو ایک خاص علم تھا کہ صحابہ کہف کو بھی اللہ کی رحمت ملی، اور خضر کو بھی خاص و علم اور رحمت کی عطا کی۔ موسیٰ کی اجازت کا طریقہ کیا؟ موسیٰ نے کہا میں آپ کے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ آپ مجھے ہدایت اور معرفت کی بات سکھائیں گے۔ معرفت کیوں کہا، علم کیوں نہیں؟ خضر نے کہا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ بعض کہتے خضر علیہ السلام فرشتہ تھے، بعض کہتے تھے نبی تھے، بعد میں وہ ان کو ملے نہیں، اس وجہ سے ان کے بارے میں دو رائے موجود ہیں۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کس طرح تم صبر کر سکتے ہو اوپر اس کے جو تم جانتے ہی نہیں، جس کا تمہارے علم میں احاطہ نہیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا تم صبر نہیں کر سکو گے، تم کس طرح صبر کرو گے؟ جس بات کی تم کو خبر حقیقت نہیں معلوم، آپ نہیں جانتے تو اس پر کیسے صبر کرو گے؟ وہ شاگرد کو نہیں بلکہ ان کا بتانے کا مقصد ہے کہ جس بات کی گہرائی وجہ علت تمہیں معلوم نہیں، اس پر کیسے چپ رہو گے، کیسے صبر کرو گے؟ جسے کوئی فوت ہو جائے تو صبر کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی گم ہو جائے تو صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے، حضرت یعقوب کو ان کی جدائی بہت محسوس ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ قال ستجدونی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں نافرمانی نہیں کروں گا، کیونکہ شاگرد کی نافرمانی استاد کے لیے اذیت کا باعث ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ خدا کی نافرمانی کرے۔ علم اور رشد کا فرق کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رشد معرفت کو کہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کو جاننے کو کہتے ہیں۔ رشد کیا ہے؟ معرفت حکمت کی بات اس وقت تک نہیں آتی جب تک کلاس کے بعد اب ٹیچر سے تعلق نہ ہو، سمجھ بوجھ نہ ہو، ٹیچر سے باضابطہ رابطہ نہ ہو۔ معرفت حکمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، رشد علم سے اگلا درجہ ہے۔ رشد کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، انسان کے اندر عاجزی ہو تو رشد اللہ کے رحمت سے نصیب ہو جاتا ہے۔ رشد تجربے اور مشاہدے سے آتا ہے۔ استاد ایک شرط عائد کرتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد سکھانے کے لیے شرط عائد کر سکتا ہے جو طالب کے لیے مفید ہو۔ اگر میرے ساتھ جانا ہے تو میرے کسی عمل پر سوال مت کرنا۔ کہا انہوں نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، اگر تم نے میری پیروی کرنی ہے، میرے ساتھ جانا ہے، فَلَا تَسْأَلْنِی، پھر نہ تم سوال کرو، عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ، یہاں تک کہ حدیث علاقہ مِنْہُ ذِکْرَ، وہ بات تمہارے لیے میں خود نہ بتاؤں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوال کرنا منع ہے، بلکہ سکھانے سے پہلے سوال مت کریں۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، تو موسیٰ نے کہا تم کشتی میں سوار کیوں کرتے ہو؟ یہ آیت ایسے ہے، فَانْطَلَقَا، تو دونوں چل دیے کشتی میں، حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا أَمْرًا، تو انہوں نے سوال کیا تم نے کشتی میں کیوں نہ وہ سوراخ کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کشتی کو
غرق کرنا چاہتے ہو؟ تم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انبیاء ہر وقت اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مطابق یہ لوگوں کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا آپ بہت غلط کر رہے تھے؟ نہیں دو یہ غلط نہیں کر رہے تھے، خضر ہمارے موقع پر خاص طور پر لفظ کیوں بولتے تھے؟ کیوں انہوں نے کہا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ کیونکہ وہ معاملے کی حکمت نہیں جانتے۔ خضر نے کہا میں تم سے کہا تھا تم صبر کی استطاعت نہیں رکھتے۔ استاد کی ڈانٹ بھی ایک خاص انداز میں ہو رہی ہے۔ قَالَ لَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، اس نے کہا تھا بے شک تو ہرگز نہیں تم استطاعت رکھتے کہ تم میرے ساتھ صبر کر سکتے ہو، تم معاملے کی حکمت کو اور فہمی کو نہیں جان پا رہے۔ اس نے کہا میں بھول گیا۔ اگر شاگرد استاد سے خوف کھائے وہ سختی کرے تو اس کی جو ڈیمانڈ شاگرد کو پوری کرنی ہے۔ شاگرد اپنا عذر بیان کر سکتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف فوراً کر لینا چاہیے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہوتی ہے۔ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، میرے ساتھ معاملہ کرنے میں سختی سے کام نہ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِی بِمَا نَسِیتُ وَلَا تُرْهِقْنِی مِنْ أَمْرِی عُسْرًا، آپ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے اس کی میں اس سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ دونوں چل پڑے۔ راستے میں ایک بچے سے ملاقات ہوئی تو خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا تو نے اسے معصوم بچے کو بغیر عذر کے قتل کر دیا، یہ تو شریعت کے خلاف ہے، اس بارے میں میرا آپ سے اختلاف ضرور بنتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے اگر استاد کے غیر شریک کام کرے تو اسے احساس دلانا چاہیے۔ فَانْطَلَقَا، وہ دونوں چل پڑے، حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ قَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لقد جئت شيئا نكرا۔ وہ بہت برہم ہوئے کہ یہ تو بہت آپ نے قابل نفرت بات کر دی، حکمت پر ہر کسی کو نہیں ملتی، اسی کو ملتی ہے جو اس کی تڑپ جاتا ہے۔ خشکی اور سمندر کا سفر کرنا پڑتا ہے، مرتبے کو سامنے رکھ کر بات کرے، رائے کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ حکمت خیر اور کثیر اور خزانہ ہے، صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو حکمت اور معرفت کے آگے ہر خواہش کو زیر کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے اصل رہنما شریعت ہوتی ہے، خلاف شریعت باتوں کو گوارا نہیں کر سکتے۔ کسی چیز کی ظاہریت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا۔ علم حاصل کرنے کے بھی چند آداب ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کیا آداب ہے کہ عاجزی ہونا ضروری ہے، توجہ دینی چاہیے، وقت کی پابندی ضروری ہے، شرائط اور قوانین کی پابندی ضروری ہے، استاد اور شاگرد کا رویہ سب سے اہم ہے۔ جو شخص علم کی طلب و تلاش کے لیے کسی راستے کا سفر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے فرشتے طالب علم کے لیے پاؤں تلے پر بچھا دیتے ہیں۔ صاحب علم سب لوگوں سے افضل ہے، ایسے جیسے جاندار چاند ستارے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حج کے بعد حصول علم کے لیے سفر کرنا افضل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے سفر کے لیے اتنے پختہ کیونکہ ان کو سفر کا اجر معلوم تھا۔ موسیٰ نے یوشع بن نون کو سفر میں ساتھ رکھا۔ یوشع بن نون ان کے جانشین بنے اور بعد میں ان کو نبوت بھی ملی۔ موسیٰ کو کسی اور کو بھی ساتھ لے کر جا سکتے تھے لیکن صرف ان کو ہی کیوں چنا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ وقت کی سختیوں کو برداشت میرے ساتھ کر سکیں گے، اور سفر آسان اور معمولی نہیں بلکہ مشکل اور تکلیف سے بھرپور تھا۔ سفر میں انسان اچھائیاں اور برائیاں سامنے آتی ہیں۔ انسانی معاملات کا بہترین اصول ہے کہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اس کے بارے میں جان لو تاکہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ علم کے لیے سفر تو عام ہے لیکن سفر میں سیکھنا بہت اہم ہے۔ اس میں آپ کائنات کے اسرار، لوگوں کے رویوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ جب تک شاگرد کے اندر تکبر رہے گا کام نہیں ہو سکتا۔ بعض چیزیں نفس خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں لیکن شاگرد کے لیے ان سب چیزوں کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ استاد شاگرد کے درمیان جب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ استاد شاگرد کا معاملہ نرمی کا ہونا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکے۔ استاد کو اختیار ہے کہ وہ شاگرد کو مجلس سے نکال سکتا ہے ڈسپلن اور کمپرومائز نہ کرنے پر۔ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری ڈسپلن ہے اور کمپرومائز ہے کہ ہر بات کو سمجھے اور عمل کرے اور چپ رہے اور بات مانے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو تکونی علم دیا گیا، وہ کام جسے اللہ کن کہے تو وہ ہو جائے۔ شاگرد کو استاد سے اختلاف رائے ہو سکتی ہے، اس کے باوجود اس کی بات مانے۔ استاد کو پریشان کرنا سے بچنا چاہیے، کثرت سے سوال مت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے اس کو اچھا بدلہ دو، یہ بدلہ خواہ جسمانی مالی شکل میں کیوں نہ ہو۔ استاد کی خدمت سے کبھی باہر نہ ہو۔ استاد کو چاہیے پورے علم سے شاگرد کی مدد کرے، غلط بات بتائے اور خاص طور پر حدیث بیان کرتے ہوئے گفتگو کو نرم رکھے اور جو صحیح مطلب ہو وہی اس کو سمجھائے، طالب علم کو سمجھ میں آ جائے، آسان گفتگو اور معاملہ فہمی سے کام لیں۔
पास मैंने कहा था कि मेरे साथ तुम नहीं चल सकोगे। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम कहा काला लम अकुल इन्नका लन तस्तय्या मा सबरा, तुम मेरे साथ नहीं चल सकोगे। बज़ाहिर मूसा के किरदार में बेसब्री नज़र आ रही है, लेकिन जो भी अमर मारूफ और नहीं मुनकर को हुक्म देता है, इनको ये सब काम ज़रूर बुरे लगते हैं। काला इंसान तुकान चैन हत्ता बादा फला तो साहिबनी शायद में उन्हें उनको बताया कि मेरी तरफ से ये उज़र है, मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ तुमने क्यों किया। एक दूसरे से मूसा हक पर थे, एक लिहाज से बगैर सबब के कत्ल नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद शीकीत के रवैये में बड़ी आजिज़ी है। इन्होंने कहा कि इसके बाद मुझे से अगर भूल हो है, मुझे अपने से अलहदा कर सकते हो। असूल है, जब तक मैं की और कुर्बानी नहीं दे सकते, इस फील्ड में नहीं उतर सकते। अपने आप को गिरा कर ही कुछ हासिल होता है। जब दोनों वकीलों के तो फन था, फिर वो चल दिए एक दूसरे के साथ। फिर वो एक ऐसी बस्ती में पहुंचे जो इन्होंने इनको मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। इनकी बस्ती की हालत अच्छी ना थी, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनकी दीवार को ठीक किया। तो इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्होंने हमारी मदद नहीं की, बस्ती वालों ने। आप चाहते तो इनकी दीवार ठीक ना कर देते, तुम इससे इजरत ले सकते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र से फिर सवाल किया। इस पर खिज़र ने कहा, अब मैं तुम्हारे दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है। काला हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक सअनब्बिउका बित्तावीली मा लम तस्तय्या मइया सबरा। इस आयत में उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा जुदाई का वक्त आया करीब, मैं तुम्हें इन चीज़ों की हकीकत बता दूंगा जिनके बारे में तुम सवाल करते हो। मैंने कश्ती को इसलिए ऐबदार किया कि वो अनकरीब एक ज़ालिम बादशाह छीन लेता। अम्मा सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकिन यअमलूना फ़िल बहरि फ़अरदतु अन अअिबहा व काना वराअहुम मालिकुन याख़ुज़ु कुल्ला सफ़ीनतिन ग़स्बा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कश्ती की हकीकत के बारे में बताता हूँ। लड़के के वालिदैन मोमिन थे, वो जो कश्ती के मालिक था ना बच्चा। हमें अंदेशा था ये लड़का रहने वालिदैन के लिए मुसीबत नहीं बनेगा। यह भी रहमत को भी ज़ाहिर करने का ज़रिया है। रहमत वो नहीं हमारी मर्ज़ी का काम हो जाए, बल्कि रहमत वो है जो आइंदा ज़िंदगी में हमारे लिए फ़ायदा बने। अल्लाह की रहमत पाने के लिए नाफरमानी से बचना और सब्र करना ज़रूरी है। इसलिए हमने चाहा अल्लाह ने इनको इस लड़के के बदले नेक औलाद दी, जिसको कत्ल किया कि वो आगे चल के इनको अपने माँ बाप के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था। ये सब मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि इन सब कामों के लिए अल्लाह की रज़ा थी। अल्लाह की रहमत तो मुंतज़िर है, लेकिन हम सब्र नहीं करते। इल्म वक़्त के लिए सब्र ज़रूरी है। दुनिया में कोई तकलीफ़ हो, इस पर सब्र करें। अल्लाह का फ़ैसला हिकमत से खाली नहीं होता। जहाँ तक दीवार का ताल्लुक है, इसके नीचे ख़जाना था। ये दो यतीम बच्चों की थी, इनको इस ख़जाने की ज़रूरत थी। इनका वालिद एक नेक इंसान था जो बच्चों के लिए माल और दौलत छोड़ कर गया, ताकि जब वो जवान हो इससे फ़ायदा उठाएं। और अल्लाह की रज़ा पर हमें राज़ी होना चाहिए कि वो इसलिए उन्होंने दीवार खड़ी की। हालांकि वो बस्ती वालों का रवैया अच्छा नहीं था, तो इसी डर से उन्होंने की कि वो बस्ती वाले वो छीन ना लें, बड़े होकर उनके वो काम आए। और बज़ाहिर कोई बात अपनी फेवर में नहीं लगती, हालांकि वो हमारे लिए बेहतर होती है। इसराइली रवायत में यह है कि हर कोई मूसा थे, ये कोई और मूसा था, लेकिन ये वही मूसा अलैहिस्सलाम थे जो बनी इसराइल पर आए। ये वाक़या क्यों पेश आया? चुनांचे अल्लाह ने इन पर वही की, दो दरियाओं के दरमियान मेरा एक बंदा जो तुम्हें इल्म देगा, क्या मैं इसको कैसे पहचानूंगा? फरमाया, अपने साथ एक मछली लेकर जाओ, जहाँ ये मछली गुम होगी तुम्हें वो आदमी वही मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम उनके गुलाम यूशा बिन नून निकले। रास्ते में आप आराम के लिए निकले, वहाँ मछली गुम हो गई। यूशा बिन नून ने वो मंजर देख लिया, लेकिन इनको बताना भूल गए। जब आप जागे तो कहा, यूशा बिन नून नाश्ता लेकर आओ। उसने कहा, वो मछली तो वहाँ चट्टान पर ही गुम हो गई। फरमाया, वही तो हमारी मंजिल थी। फिर दोबारा वहीं चट्टान पर गए, वहाँ एक आदमी को चादर लेकर लेटा था कि सलाम। खिज़र ने कहा, तुम्हारे मुल्क में सलाम कहाँ से आया? इसने कहा, मैं मूसा हूँ, क्या तुम मुझे इल्म सिखाओगे? फरमाया, अल्लाह ने मुझे और तुम्हें अलग अलग सलाहियतें दी हैं, तुम मेरे साथ सफ़र नहीं कर सकोगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आप मुझे साबर पाएंगे? वहाँ से निकले तो कश्ती पर सवार हुए। इन लोगों ने खिज़र को पहचान कर किराया भी नहीं लिया। थोड़ी देर बाद इन्होंने कश्ती पर शगाफ कर दिया। इतनी देर में एक चिड़िया कश्ती पर आई और चोंच मारकर पानी पी लिया। तो खिज़र ने कहा, हमारा और तुम्हारा इल्म इतना ही है जितना अल्लाह ने हमें अता किया है। ताज्जुब है इस शख्स पर जो तकदीर पर ईमान लाता है, फिर परेशान क्यों होता है? दुनिया के मजाज के लिए ज़रूरी तख्लीक है कि मैं खैर का पहलू देख लें। खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? खिज़र अलैहिस्सलाम के मतलब मुख्तलिफ रवायात में है कि बाद ने कहा नबी थे, बाद ने कहा फरिश्ता थे, बाद ने कहा वली थे, क्योंकि इन्होंने कहा जैसा इल्म मूसा अलैहिस्सलाम को मुझे नहीं, क्योंकि तमाम अंबिया को तकरीबन एक जैसा इल्म मिला है। बाद ने कहा वो वली ना थे, क्योंकि वो वली भी थे, शरीयत के ख़िलाफ़ काम नहीं करते। तीसरी सूरत सिर्फ फरिश्ता ही हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वमा फ़अल्तु अन अम्री
فرشتے ہی اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں، بعد میں رہ گیا اس کے بارے میں قرآن نے کچھ نہیں بتایا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، کل کہہ دیجئے کہ ان قریب میں تمہیں بتا دوں گا اس کی بات کہ وہ کیا ہے۔ اہل مکہ نے یہود کے کہنے پر آپ سے سوال کیا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ ذوالقرنین کا لفظی معنی ہے کہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا نعرہ صدی قوم کا سردار جب عام طور پر ذوالقرنین کا مطلب دو سنگوں والا کہا جاتا ہے، یعنی دو سلطنتوں کا مالک تھا، ایک دوسرے قول کے مطابق ہے ایک کنارہ، چنانچہ وہ فتوحات کرتے ہوئے مشرق و مغرب دونوں طرف گیا تھا۔ اس کے سر میں دونوں طرف دو ابہار تھے، بعض کے مطابق اس کی زلفیں لمبی تھی، وہ دائیں بائیں جانب ان کو دو حصوں میں کرتا تھا۔ ایک اور رائے بعض کے خیال میں وہ 200 صدیوں تک زندہ رہا، بعض کے مطابق جنگ میں دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا تھا، ظاہری باطنی علوم کا مالک تھا، وہ ایسی ٹوپی پہنتا تھا جس کے 2 سینگ تھے، اس کا نام میں بھی اختلاف تھا، کسی نے سکندر اعظم کہا تو کسی نے ذوالقرنین۔ قرآن نے اس کا کوئی نام نہیں بتایا کیونکہ قرآن ایسی تفصیل سے گریز کرتا ہے جس کا عمل سے تعلق نہ ہو، وہ ایسا شخص تھا جس کو زمین میں ہم نے اقتدار دیا، ذریعہ سب وسائل، ہر قسم کے وسائل تھے، مین پاور تھی، مادی عقلی عملی روحانی سب قوتیں بھی دی، اقتدار بھی دیا۔ اللہ نے جو اسے اسباب دی اس کو ضائع نہیں کیا بلکہ اس کو اچھی طرح اس نے استعمال کیا، وہ نعمتوں کا درست استعمال کرتا تھا، لوگوں کا خیال رکھتا تھا۔ ذوالقرنین فتوحات کرتے ہوئے خشکی کی آخری حد تک جا پہنچا، لوگوں کا خیال ہے کہ ذوالقرنین بھی نبی بھی تھا، اس پر وہ بحث کرتے ہیں، حالانکہ یہ ابہام ہے، وہ خفیہ ستارہ جو کسی انسان کے کام کے موقع پر دل میں بیٹھ جائے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا، انبیاء کے لیے بھی۔ سزا دینے کی اجازت کیوں دی؟ ظلم کے طور پہ بھی انہوں نے ایسے جرم کیے، اس جرم کی بنا پر انہیں سزا مل سکتی ہے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، اس نے کہا جس نے ظلم کیا تو عنقریب ہم عذاب دیں گے اس کو، پھر وہ لوٹا دیا جائے گا اپنی رب کی طرف، فیعذبہ تو وہ دیکھے گا عذاب کو، عذابا نکرا بہت زیادہ عذاب، حقارت سے بھرا ہوا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، جو ایمان لایا اس نے عمل کیے اچھے تو اس کے لیے اچھی سزا ہے۔ وَنَسَنَقُولُ عن قریب ہم کہیں گے لہو اس کے لیے من امرنا کے حکم میں سے یسرا آسان، اس کو عمل صالح عبادات ایمان لایا، بڑے سے بڑے مجرم کے ساتھ بھی احسان کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ آپ سے ان کی شخصیت میں احسان ہی احسان تھا، جیسا کہ فتح مکہ بدر کے موقع پر بھی سب کے ساتھ احسان کا رویہ رکھا۔ ظلم کی سب سے بڑی شکل کیا ہے؟ کفر و شرک کے حقوق العباد میں کمی کرنا۔ عمل صالح کیا ہے؟ عبادات میں ایمان لانا، حقوق العباد کی ادائیگی۔ اس کو نرم احکامات دیے گئے، جو نیکی کی روش اختیار کرے گا اس کے لیے بہت مہارت ہے۔ پھر اسباب کو شامل کیا، مشرقی علاقوں میں گیا جو دنیا کو سمجھنے کے لیے تقسیم کی گئی، اس سے مراد وہ غیر تہذیب یافتہ قوموں میں پہنچا جہاں ان کو کوئی خبر اور حقیقت نہیں تھی، درست طریقے نہیں پتہ تھے، مغرب کے بعد مشرق کی حد کو پہنچا اور مہمات کو ختم کیا، عدل انصاف قائم کیا۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ کنارہ جہاں پہاڑ کا اوپر کا سرا ختم ہوتا ہے، لوہے کی چادروں سے پہاڑوں کے درمیان کے حصوں کو پاٹ دیا جائے گا، جب یہ دیوار آگ سے بالکل سرخ ہوگی تو پگھلے ہوئے تانبے کو اس کے اوپر ڈالا جائے گا، پھر وہ سیسہ پلائی کی سی دیوار بن جائے گی۔ آتونی زبر الحدید قال ھذا رحمۃ من ربی، کہا یہ ساری میرے رب کی رحمت ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے لوگ اللہ کے کام کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جب اللہ کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اپنی شکر گزاری ڈالنے کی بجائے ان کو اللہ کی طرف جوڑ دیا۔ اللہ کی رحمت ہے، ان اسباب اور ان اسباب کے استعمال اور ان کی توفیق کو اللہ کی رحمت سے منسوب کر رہا ہے، اس میں صرف اس کی کوشش محنت شامل نہیں۔ یہ ذوالقرنین کی ذہانت سامنے آتی ہے کہ بیکار لوگوں کو کام پر لگایا، ذوالقرنین زمین کے کونے کونے کا مالک بنا، اسباب اور وسائل کا استعمال کیا، دنیا کو عدل سے بھر دیا، لوگوں پر عدل پھیلا دیا، لوگوں کو اصلاح کر کے ان کو کام پر لگایا۔ ان سب کے لیے صحیح معنوں میں آخرت اللہ کا یقین ہونا ضروری ہے، لیکن آج کل کے حکمران اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو استعمال کر کے خود کو بڑا سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بیکار کر دیتے ہیں، مفلس کر دیتے ہیں، ان کی اصلاح کی بجائے ان پر ظلم کرتے ہیں۔
वतरकना बाज़हुम यौमइज़िन यमूजु फी बाज़ि व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़जमअनाहुम जमआ। फिर छोड़ दिया जाएगा इनमें से बाज़ को, उस दिन मिलजुल जाएंगे, और बाज़ इनको फिर सूर फूंक दी जाएगी, फिर इनको जमा किया जाएगा जमा करने की जगह में। अल्लाह ताला से इस आयत में से कहना ये चार बताया जा रहा है, यह मजूज की तरफ इशारा है। वो दीवार गिर जाएगी, ये या जो मजूज समुंदर की तरफ ठाटे मारते उठेंगे और बहुत ज़्यादा तादाद में ज़मीन में फैल जाएंगे। तमाम इंसान जो क़यामत के आने पर ज़मीन के अंदर से निकल कर ज़मीन में ही फैल जाएंगे। दोज़ख को इस दिन काफिरों के सामने पेश किया जाएगा, वो जिनकी निगाहें हक को पहचानने से इनकार करती थीं, जो मेरी नेमत से अंधे बने हुए थे, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल थे। उस दिन वो सब जान जाएंगे, अल्लाह की किताब को पढ़ना देखना नहीं चाहते थे, वो तेरी बात सुनना ही नहीं की इस्तात ही नहीं रखते थे। नेक लोगों की वो जिनको अल्लाह ने अपना महमूद बनाया, अल्लाह को छोड़कर गैर अल्लाह की तरफ झुकते थे, वो इनको काफिर वो अल्लाह ताला की नेमतों को देखकर तरसेंगे। अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना अतदना जहन्नम लिलकाफ़िरीना नुज़ुला। बेशक हमने तैयार किया है जहन्नम उन काफिरों के लिए जो बतौर मेहमानी, जो दुनिया में इन सब से नज़रें चुराए हुए थे और दीन के रास्ते में रुकावट बने हुए थे। कुल हाल नबियुकुम बिल अख़सरीना अमाला, कह दीजिए क्या तुमने नहीं बताया इनको सबसे ज़्यादा खसारा पाने वाले माल कौन से हैं? वो लोग हैं जिनकी कोशिश दुनिया की ज़िंदगी में गुम होगी। वो समझते थे कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो आखिरत को भूलकर महज दुनिया के लिए कोशिश कर रहे थे। उस दिन वो पछताएंगे कि हम क्या करके आए। बज़ाहिर हर इंसानियत की भलाई के कामों का कोई अजर सवाब नहीं मिलता, इनके अमाल बेवज़न होंगे उस दिन ना, जो इन्होंने दुनिया के लिए इकट्ठे किए। उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम लिकाइ फहबितत अअमालुहुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। किताब की आयत, कायनात की आयत की ये आयत की निशानी है। कायनात की आयत भी इसको कहा जाता है। यह अल्लाह ताला आयत दुनियावी एतबार से मजबूत होते गए, तो इन्होंने अल्लाह की बात को हकीर, दीन की किताब और पैगम्बरों का मजाक उड़ाया, किताब को बसीदा और पैगम्बर को दीवाना जाना। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल की मेहमानी के तौर पर जन्नत फिरदौस के आला मकाम पर होंगे। इनके बरक्स ज़ालिका जज़ाहुम जहन्नम बिमा कफ़रू वत्तख़ज़ू आयाती व रुसूली हुज़ुवा। इन्होंने मजाक उड़ाया और मेहमानी के तौर पर इनके लिए जहन्नम तैयार की गई। इसके बरक्स वो लोग इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाती, जिन्होंने ईमान लाए और अच्छे अमल किए, उनके लिए मेहमानी के तौर पर जन्नतुल फिरदौस तैयार की गई। उनके जन्नत में आला मसनदों पे होंगे। वो जन्नती अपनी जगह बदलना ना चाहेंगे, जन्नतों की नेमतों से अगताएंगे नहीं। इसके बरक्स दुनिया में ही तब्दीली चाहता है। कह दे अगर समुंदर रोशनी बन जाए तो समुंदर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रब की बातें ख़त्म नहीं होंगी। अल्लाह का इल्म मुहित है हिकमतों पर, दलाइल पर इसकी सफ़ात बहुत है। खालिदीन फ़ीहा ला यबग़ूना अन्हा हिवला, हमेशा रहने वाले इसमें वो अपनी जगह को बदलना नहीं चाहेंगे। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ला अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिहि मददा। हज़रत मूसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत, हसीयत और मकाम भी इसी आयत में है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फमन कान यरजु लिक़ाअ रब्बिहि फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिहि अहदा। क्या आप सल्लम की हैसियत क्या बता दे कि मैं इंसान हूँ। फ़र्क ये कर मुझ पर वही आती है जो तुम पर नहीं आती। आप सल्लम का मकाम, मर्तबा, दर्जा तमाम इंसानों पैगम्बरों से बढ़कर है। आपको नूर कह रहे हैं कि आप सल्लम का मर्तबा नहीं बढ़ाया जा सकता। आप सल्लम का मकाम तमाम इंसानों पैगम्बरों से बढ़कर है, लेकिन आप सल्लम को अल्लाह के बराबर करना दुरुस्त नहीं। आप सल्लम ने एक दफ़ा नमाज पढ़ाई तो इसमें कुछ कमी पेशी होगी, तो लोगों ने पूछा कि नमाज में कुछ तब्दीली आ रही, तो आप सल्लम ने पूछा, साहबा ने कहा कमी हुई है, तो वापस उल्टे पाँव पलटे तो सजदे किए, जिसे सजदा साहव कहते हैं। जो हम भूल जाते हैं एक रकत को, वो एक रकत एक्स्ट्रा पढ़ के और सलाम फेरने से पहले 2 सजदे अदा करते हैं और कमी पेशी से सजदा साहव करते हैं, इससे कमी कोताही दूर होती है। अगर कोई कोताही कमी हो जाए तो हम ज़रूर बता दिया करो, मैं भी इंसान हूँ। ये हदीस का मफ़हूम है। जिसको रब से मुलाकात का शौक़ है, इसे चाहिए नेक अमल करे, अपने अच्छे अखलाक नेक अमल का एहतमाम करे, शिरक ना करे, हर काम खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करे। दुनिया में हम खालिस चीज़ों को पसंद करते हैं, लेकिन हम अल्लाह की नेमतों को पाकर इसमें खालिस नीयत नहीं रखते और वो लोगों को शामिल कर देते हैं जो दिखावे की नीयत करते हैं। अल्लाह ताला इसको लोगों में हकीर और जलील करता है। अपनी नीयत को ज़रूर चेक करें कि हम लोग क्या अल्लाह ताला की नेमतों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।